बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से यासिर रहमान और तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत हैं। कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू और नशियात का सिलसिला जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम इससे बेहतर अंदाज में निमट ना लें। दुनिया भर की सूरत हाल तो बहुत ही गंभीर है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और दुनिया का तो फिर हमें ये महसूस होगा कि शायद यहाँ पे सूरत हाल तसल्ली बख्श है, लेकिन हमें यहाँ पे भी इत्मीनान या फिर गफलत का मुजाहरा नहीं करना, इसलिए कि ये सूरत हाल बिगड़ सकती है, मज़ीद संगीन हो सकती है अगर एहतियात न बरती गई। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की जो सूरत हाल है खासी बिगड़ चुकी है। उनके पास वसाइल भी मौजूद हैं, अवेयरनेस भी है, बाशऊर लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे शऊर की कमी है, लेकिन बाज़ चीज़ों को हम थोड़ा सा गैर संजीदगी से लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता वैसी सूरत हाल हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल तस्वर आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो गैर संजीदा सूरत हाल है वो हमें रोडों में और बाज़ारों में अभी देखने में कुछ दिनों से मिली है, और मेरा ख्याल है उसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि थम गया है, रुक गया है, किसी ने कोई ऐलान कर दिया हो, वफाकी या सूबाई हुकूमत ने, सब अपने तई ख़बरदार कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का मैं अगले दिन एक प्रेस टॉक देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें रमज़ान के महीने में मज़ीद केसेस के आने का ख़दशा है। फिर उन्होंने दोबारा से दरख्वास्त की कि अगरचे कि हुकूमत ने अलाउ किया है कि आप जो है वो नमाज़ों का एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अपनी इबादत घरों में रहकर करें, क्योंकि इससे फैलाव का ख़दशा कम हो जाता है। अगर आप मसाजिद में जाते हैं और वो SOPs जो 20 नुकाती एजेंडा तय किया गया है उस पर किसी एक पर भी अमल नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये कहा गया है कि जैसे आप अपने कारपेट जो मसाजिद के अंदर हैं उनको उठा लें, कालीन उठा लें, और जो फर्श है या अपने घर से जायनमाज जो है वो लेकर आए। अगर वो कोई नहीं लेकर आता और इस तरह से ये ट्रैवल करता है तो फिर बहुत ज़्यादा यकीन सूरत हाल संजीदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो जाती है। इसको देखने की ज़रूरत है। और मसाजिद में जो मोहतरम हज़रात हैं, जो एहतमाम करते हैं, जो मुंतज़िम हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ पे हो और लोग फ़राइज़ की अदायगी वहाँ पे करें, नवाफिल और सुन्नतें जो हैं वो घरों में अदा करें। ये बड़ी अहम बात आपने कही है। और जैसे कि आपने जाय नमाज की बात की है, इसका ख़ास तौर पे आप एहतमाम कर सकते हैं। घर से वो कपड़ा ले आइए, रुमाल ले आइए, जहाँ पे आप सजदा कर रहे हो, जहाँ पे आपने पेशानी ज़मीन से जोड़नी है, वहाँ पे अगर आप ख़ास तौर पे इस बात का एहतमाम कर लें, क्योंकि इस चेहरे को आपने बचाना है। माहिरीन यही बात कह रहे हैं कि नाक से, गले से या कानों से ये वायरस फैल रहा है, ये मुंतकिल होता है यकीनन हमारे हाथों से, या फिर बाज़ुकात जब हम ज़मीन पर सजदा रेज़ होंगे तो उससे भी ये वायरस लाहक हो सकता है। मस्जिद की इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा कि मस्जिद की सफाई का एहतमाम किया जाए। मोहल्ले के जवान भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मे बी के कमेटी के लोग मुख्तसर हों और वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसकी सफाई का एहतमाम न कर सकें, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वहाँ पर सफाई का, क्लोरीन का, और उसको किस तरह से इस्तेमाल में लाना है, कुछ तो हम खुद से भी तैयारी की जो एक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो माहिरीन हैं वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। या अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएं, उसमें भी जारी बात है कि आपको एक बड़े पैमाने पर रकम दरकार होगी, उसके लिए भी सरमाए की ज़रूरत है। उस पर भी अगर चंदा इकट्ठा किया जाए, उस पर भी कमेटियाँ अगर बेहतर अंदाज में सोचें। और अगर आप खुद मस्जिद जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, एक जम्मे गफ़ीर है, बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, तो बेहतर ये होगा रज़ाकाराना तौर पर आप लौट आएँ अपने घरों को। आपको इंशाअल्लाह, ये हम पूरे वसूख से कहते हैं, उलमाए कराम से हमने ये सुना, ये गुफ्तगू की है कि आपको वही सवाब मिलेगा। बात तो नीयत की है, आप चाह रहे हैं कि आप मस्जिद जाएँ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत वहीं पर बजा लाएँ, और वो जो इज्तिमाइयत का एक हुक्म है उस पर भी आप पूरी तरह से अमल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें एक इंसानी जान को ख़तरा लाहक है। उस बात का पास लिहाज रखते हुए आप वापस आएँ अपने घर की जानिब। अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पर आपसे राज़ी होंगे कि आपने उसके बंदों का ख्याल रखा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और पहलू बहुत ज़रूरी है जिसको सोचना और देखना और प्रैक्टिस करना, कि जो वज़ू का मामला है वो हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप घरों से वज़ू करके जाएं। क्योंकि अगर जो तबलीगी जमात का जो मामला सामने आया है उसके अंदर भी जो मुबैना तौर पे बात की गई है, ज़ाहिर सी बात है जब एक इज्तिमा होता है तो वज़ू भी इकट्ठा होता है, तो उसके बाद फिर अल्टीमेटली ये इसके जो फैलाव है वो ज़्यादा हो सकता है, जैसे हमने माजी करीब में ये चीज़ देखी और उसके बाद फिर केसेस भी सामने आए हैं। तो वज़ू भी कोशिश की जाए वो घर से करके जो जाया जाए। और यकीनन रमज़ान का महीना आने वाला है, इबादत हैं और मसाजिद का रुख लोग ज़्यादा करते हैं, तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो इन तमाम चीज़ों को SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है। और तसव्वुर जहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने की, कि ऐसा नहीं है कि 20 नुकाती एजेंडा दे दिया, ऐसा नहीं है
کہ مساجد کو الاؤ کر دیا ہے تو آپ بالکل خاموش بیٹھ جائیں. جو بھی اتھارٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر اس کو مانیٹر بھی کریں, اور اگر کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ جو ایک ڈیٹا سینٹر یا ایک فوکل جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کو یہ رپورٹ کریں کہ یہاں سے کیسز میں اور اس وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے, تاکہ اس پالیسی کو ریویو کیا جا سکے. اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں خدا نخواستہ تو وہاں سے پھر اس پالیسی کو ریویو بھی ہونا چاہیے. اور میرے خیال ہے علماء کرام نے جو جس وسیع القلبی کا پہلے مظاہرہ کیا ہے, بعد میں بھی اس اندیشے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اسی وسیع القلبی کے ساتھ آگے آئیں گے اور نیگوسیشن یا ریویو کی اسٹریٹجی جو ہے اپنائیں گے, کیونکہ جو اتھارٹیز الاؤ کرنے والی ہیں ابھی تک انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مساجد کو اوپن کرنے سے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو ابھی یقیناً اس ایک ہٹ اینڈ ٹرائل کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں یا ٹیسٹ بیسس کے اوپر کہہ سکتے ہیں اس کو اوپن کیا گیا ہے, اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو جتنا سے لوگوں کی نیتیں بڑی سچی ہیں, بڑی پکی ہیں, بڑی پاک ہیں, لوگ جانا چاہتے ہیں مساجد میں, زیادہ جو ہے وہ فضائل اس کا حاصل کرنا چاہتے ہیں, زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمیں انسانی جانوں کو بھی دیکھنا ہے. اور اسلام میں انسانی جان کی جو حرمت ہے وہ تو یہاں تک ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل, اور کسی ایک انسان کا بچایا جانا پوری انسانیت کے بچائے جانے کے مترادف ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور اس بار پاکستان ٹیلی ویژن سے تراویح کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. علماء کرام سے ہم یہ بھی رہنمائی حاصل کریں گے کہ کوئی اس تراویح کا حصہ بننا چاہے گھر پہ رہتے ہوئے, خواتین بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہیں تو اس سلسلے میں جو دینی اصول ہیں, جو نظریات ہیں, اس کی روشنی میں کس طرح سے وہ ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ قراء حضرات سے بھی یہ گزارش ہے, علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہم نے سنا ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ چھوٹی صورتیں پڑھیں, اگر باجماعت نماز کا اہتمام بھی کیا جائے, لمبی صورتوں سے اگر تھوڑا سا اجتناب کیا جائے, گو کہ قرآن پاک جتنا سنا جائے ایک ایک حرف پہ نیکیاں ہیں اور کئی گنا نیکیاں بڑھ جایا کرتی ہیں رمضان المبارک میں, لیکن بات اس اصل مقصد کی ہے کہ جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے عبادات کو بجا لانا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ کسی انسانی جان کو نقصان نہ پہنچے, چاہے وہ کسی بچے کی ہے, کسی بزرگ کی ہے. اور ان حوالوں سے تو خاص طور پہ ہم گائیڈنس فراہم کر رہے ہیں کہ بچوں کو اور بزرگوں کو تو قطعاً مساجد کا رخ نہیں کرنا چاہیے اس صورتحال میں. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے, بچے بزرگوں کے ساتھ جاتے ہیں, اسی طرح سے ان کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے, مساجد جاتے ہیں اور اپنے بڑوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس میں یہ دو جو خاص طور پہ جو کیٹیگریز ہم کہہ لیں بزرگوں کی اور بچوں کی, وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اس حوالے سے. امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو اس لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کیونکہ اب بات کریں رمضان کی, مذہبی معاملات کی, اور ایک بڑا طبقہ ہے پاکستان میں کی میجورٹی مسلمانوں کی ہے, تو ہم نے ان کو پریکٹس بھی کرنا ہے اور مساجد کے حوالے سوچنا بھی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اچھی نیت کے ساتھ اور ان لوگوں کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے افطار کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوڑ جوڑ کر آپس میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانے پینے کے وقت جو ہے کرن جو ہے وہ تبادلہ بھی ہوتا ہے, اشیاء کا, پلیٹس کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو ہو سکے تو آئیڈیل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے ان لوگوں کی آپ مدد کریں, یا پھر انہیں الگ سے پیکٹس بنا کے ان کو دے دیے جائیں, اور اس طرح جو دسترخوان کا اہتمام ہے اس کو اوائڈ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے. جیسے کہ یاسر صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمان میجورٹی میں ہیں, لیکن ہم اقلیتوں کو بھی خاص طور پہ خیال رکھ رہے ہیں. ایک تو رمضان المبارک قریب ہے تو اس لیے زیادہ تر مساجد, تراویح اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کی جان بھی ہمیں بالکل اسی طرح عزیز ہے جس طرح ایک مسلمان کی جان عزیز ہے. آپ بھی کوشش کیجیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خاصی کوآپریشن ہے آپ کی طرف سے چرچز میں جانے کے حوالے سے, یا مندروں میں, یا پھر گردواروں میں. یہاں پہ ہماری سکھ برادری, ہندو برادری, مسیح برادری بستی ہے, تو ان کے لیے بھی یقیناً وہی ایس او پی ہے کہ اگر آپ نے جانا بھی ہے, ناگزیر بھی ہے سنڈے کے سنڈے, جیسے کہ مسیح برادری جاتی ہے چرچز, تو اس میں تھوڑا سا خیال رکھا جائے. یہ شادی بیاہ کا اہتمام ہوتا ہے چرچز میں, تو اس میں کم سے کم اگر افراد کو مدعو کیا جائے, بلایا جائے, اس لیے کہ آپ بھی پاکستانی ہیں اور آپ کا بھی پورا فرض بنتا ہے کہ جو ایس او پی حکومت کی جانب سے ہے, یا جو خاص طور صرف مساجد کے لیے نہیں ہے, صحیح ہے, بالکل عبادت گاہوں کے لیے, عبادت گاہوں کے لیے, تو اس بات کا ضرور ہم نے خیال رکھنا ہے. کچھ تھوڑی بہت آج ہم گفتگو کریں گے علماء کرام سے اپنے اس گھنٹے میں, جو ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ کچھ مکاتب فکر کے حوالے سے تحفظات ہیں. جی تصور یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً پاکستان میں بڑا احترام کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں جو علماء کرام ہیں, مفتیان ہیں, اسی طریقے سے الازہر یونیورسٹی جو مصر میں ہے اس میں بھی جو فتاوے دیے جاتے ہیں, یہ فتوے
تحفے دیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ غور و خوض کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی اسلامی ممالک ہیں ان پہ بھی ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. ترکی خاص طور پہ کیا پریکٹسز ہیں. ہمیں ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ اس حوالے سے جو تھنک ٹینک ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو میں تھنک ٹینک کے طور پہ لوں گا, ان کو یقیناً اس بات کا بھی ادراک ہوگا کہ باقی مسلمان ممالک کے اندر رمضان میں کیا کیا پریکٹسز اپنائی جا رہی ہیں اور ان کا بھی ایک ڈیٹا اکٹھا ہونا چاہیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے, ان کا بھی کمپیریزن ہونا چاہیے کہ کیا ان پریکٹسز کی وجہ سے وہاں پہ کیسز اس طبقے سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. آپ نے بالکل ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے سامعین کی بھی, علماء کرام کی بھی, ناظرین کی بھی. ویسے جس حد تک ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, کیونکہ گلوبل ولیج ہے, میڈیا کا دور ہے, کوئی بات چھپتی نہیں ہے, جتنی چھوٹ اور رعایت اس وقت پاکستان میں ہے عبادات کے حوالے سے اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایون سعودی عرب میں بھی نہیں. سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ علماء کرام نہیں ہے یا دین کی سمجھ وہاں پہ خدا نخواستہ کم ہے, بالکل بھی ایسا نہیں. ہمارا اوریجن ہے نا, وہ اوریجن ہے. تو تھوڑی بہت کوارڈینیشن میرے خیال میں علماء کرام کی ان سے بھی ہونی چاہیے, جامعہ الازہر ہو گیا یا پھر سعودی عرب کے علماء کرام سے بھی, کہ ہم ایک متفقہ ایک لائے عمل طے کریں کہ کس طرح سے مسلم امہ کو, شاید یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ مسلم امہ یک زبان ہو کر جو مسائل ہیں ان کا ادراک رکھتے ہوئے اس سے نبرد آزما ہو سکیں. کتنا اچھا ہوگا اور بہتر. بالکل اس پہ یقیناً اجتماعیت کی ضرورت ہے, اجتماعوں کی نہیں بلکہ اجتماعیت کی ضرورت ہے. سوچ کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ایک نقطے کے اوپر ہو کہ ہم نے انسانوں کو اور انسانیت کو کیسے بچانا ہے اور اس کی انسانیت دکھاتے ہوئے انسانوں کو کیسے بچانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا بھی پاکستان کی ان فیصلوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یعنی دنیا میں آپ کی ٹریول, لوگوں نے ٹریول بھی کرنا ہے, دنیا سے پاکستان میں بھی لوگوں نے آنا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کرنا ہے. اور یقیناً اس پہ مزید بات کریں گے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی, اور بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ چاہے وہ قبلہ ایاز صاحب ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین یا پروفیسر ساجد الرحمان صاحب ہوں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل, ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ فردر تصور اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کیا کام ہو رہا ہے, کیسے سجیشنز یا ریکمنڈیشنز جو ہے مرتب کی جا رہی ہیں. کیونکہ یہ تو نہ کرونا کا معاملہ بھی رکنے والا ہے اور نہ ہی ریکمنڈیشنز کو رکنا چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر مزید ریسرچ کو رکنا چاہیے. یہ اہم بات آپ نے کہی ہے صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب. یقیناً اب ان سے ایک دفعہ پھر رابطہ قائم کریں گے تو ان سے اس حوالے سے سیر اصل گفتگو ہوگی. صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جید عالم دین ہے, معلم مدرس ہے. صاحبزادہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ ہو سکے. ایک تو فرمائیے گا ایک ایس او پی ہے, ایک لائے عمل ترتیب دیا گیا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے, تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے سر جوڑ کے اس لائے عمل کو تیار کیا, وزیر اعظم پاکستان نے ان سے مشاورت کی ہے, ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا صدر مملکت بھی اس حوالے سے خاصے متحرک ہیں. کیا فرمائیں گے؟ کچھ تھوڑی بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات بعض مکاتب فکر کی جانب سے ہیں, جیسے کہ اہل تشیع کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ جلوس کا یا پھر ماتم کا اہتمام ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا یا اس حوالے سے وہ اپنی تجاویز دینے سے قاصر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصور صاحب, جو صدر پاکستان نے اس دفعہ کنسنسس کے حصول کے لیے کوشش کی ہے اور تمام مسالک کے علماء کو جمع کیا ہے اور ان سے مشاورت کا سلسلہ کیا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کیا ہے, اور خاص طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کی بھرپور اس طرف توجہ دلائی ہے اور ان کے ساتھ باہم رابطے میں رہے ہیں, وہ نتیجہ خیز ہوا. یہ میرے خیال میں کم از کم میرے علم کی حد تک کراچی سے لے کے خیبر تک اور گلگت بلتستان اور ادھر سے آزاد کشمیر اور پھر کوئٹہ تک کے تمام علماء یوں سمجھیں کہ ایک میز پہ بیٹھے تھے, اور ایک لمبی نشست کے بعد
ये SOPs तैयार हुए ठीक। और तमाम उलमा का इन पर इत्तिफाक है, किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, अहले तशय्यो समेत। उसमें कराची में भी ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। साहिबजादा साहब आपसे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अहम खबर से हमने आगाह करना है अपने नाजरीन को। नमाज तरावी के हवाले से रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का अहतमाम किया जाएगा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की मस्जिद से बराह रास्त और आपके घरों तक तरावी की ये बरकतें पहुँचेंगी, और इस बात का ऐलान किया है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जनाब डॉक्टर किबला अयाज ने। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। किबला अयाज साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम यही जानना चाह रहे थे, थोड़ी देर पहले ये गुफ्तगू हो रही थी कि अगर तरावी का एहतमाम घर पे किया जाए, और अब तो माशाल्लाह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की मस्जिद से तरावी घर तक उसकी बरकतें पहुंचेंगी, तो क्या उस तरावी में शामिल हो जाने से ये सुन्नत अदा हो जाएगी? ये जो एक इब्तिदाई सोच थी इस तरीके से, उसमें तो ये था कि जो लोग घरों पे नमाज पढ़ें और मस्जिद ना आए, तो उनकी एक रूहानी तस्कीन के लिए इंतजाम हो किसी एक जगह से जहाँ पे कुरान पाक की तिलावत हो और तरावी हो। तो इस मकसद के लिए ये इब्तिदाई सोच थी PTV की तरफ से, और हमने इब्तिदान यही कहा था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की मस्जिद या कोई और मस्जिद, तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक रूहानी और जज्बाती तस्कीन हो मुसलमानों का, और ये नहीं है कि वहां से जुमात हो और लोग घरों में फिर उसकी पैरवी करें। डॉक्टर साहब आपकी इस मस्जिद में, आपकी इजाज़त से, आपकी इस मस्जिद से ज़्यादा बेहतर अंदाज में रहनुमाई भी मिलेगी दीगर मसाजिद को, उलमाए कराम को, कि जो डिस्टेंस कायम करना है, जो खास तौर पे जो फासला, और मस्जिद में किस तरह से इबादत बजा लानी है, तो ये भी बेहतर अंदाज में टेलीविजन पर जब बराह रास्त ये नशर होगी तो हमारी बेहतर अंदाज में रहनुमाई भी हो सकेगी। बिल्कुल ऐसा ही ये मकसद था कि हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए, और ये भी था फैसला कि जो कुरान पाक का जो हिस्सा उस दिन तरावी में तिलावत हो, तो उसकी एक तलखीस भी 5-10 मिनट के लिए वो फिर सामईन के सामने बयान कर दी। माशाअल्लाह। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये कहा जा रहा है कि नमाज तरावी जो है वो घर में कोई मर्द है और वो कुरान पढ़ के, तो अगर वो ये एहतमाम करे तो वो सवाब और जो मामला है वो फ्यूज़ व बरक़ात वो समेट सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा इस्लामी तालीमात की रोशनी में। अगर घर में आपकी आवाज़ वो नहीं सुन पा रहे किबला साहब, जी 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 किबला साहब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि कोई शख्स जो कि माशाल्लाह कुरान का हाफिज है, घर पे ही अगर तरावी का, हाँ अगर कुरान वो देख के भी पढ़ना चाह रहा है, तो घर पे अगर एहतमाम किया जाए, ख़वातीन बच्चे बुजुर्ग अगर साथ में शामिल हो जाएं, तो क्या ये तरावी भी अदा होगी, वो सुन्नत भी, उसका वो सवाब भी हासिल होगा? बिल्कुल। मौजूदा सूरत हाल में ये जो कोरोना वायरस का मसला है, इसमें तो तमाम उलमाए किराम ने और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उलमाए किराम ने यही मशवरा दिया है कि इस वक्त बेहतर सूरत हाल या बेहतर तरीका जो है वो होम वर्शिप का है। बिल्कुल ठीक है। वर्शिप भी एहतियाती तदाबीर के साथ, ऐसा ना हो कि घरों में आप मजमा बना लें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे, जब ये 20 निकाती एजेंडा भी सामने आया है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने इस पे अपनी रजामंदी भी जाहिर की है, लेकिन बेहतर तो यही होगा ना कि हम कोशिश करें कि घरों पे ही रह के इबादत का एहतमाम करें, बजाय इसके कि मसाजिद का रुख किया जाए। आप क्या फरमाते हैं? बिल्कुल बुनियादी बात यही है, ये तमाम उलमा ने, और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि सिर्फ पाकिस्तान के उलमा नहीं, पूरी दुनिया के उलमा ने यही कहा है कि माहिरीन सेहत की जो आरा हैं, इस वक्त माहिरीन सेहत की आरा को फोकियत हासिल है और उसी पर अमल करना जरूरी है। और उसमें बुनियादी बात जो सेहत ने की है वो समाजी फासलों की है। ठीक है। तो अब उलमाए किराम ने यही बेहतर करदाना है और यही तजवीज दी है कि माहिरीन सेहत की आरा के मुताबिक समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाए और इबादत की अदायगी के वक्त भी फासले पे खड़ा होके और इबादत। जी डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, रमज़ान मुबारक में अहले तशय्यो बिरादरी की जानिब से कुछ मजालिस का एहतमाम किया जाता है, इस हवाले से भी कोई रहनुमाई फराहम की गई है, इस हवाले से कुछ कंसेंसस हुआ है?
یہ جو کنسنسس ہے 20 نکاتی جو اعلامیہ بھی آیا ہے علماء کرام کی مشاورت سے جی اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی 2 اپریل اور 9 اپریل کو جو نکات فراہم کیے ہیں اس میں صرف مساجد نہیں ہے بلکہ دیگر عبادات بھی یا کوئی مذہبی اجتماعات کے سماجی فاصلوں کو برقرار رکھا جائے اور بڑا مجمع نہ بنایا جائے. اصل جو پرابلم بنتا ہے وہ بڑے مجمع سے بنتا ہے. تو مجمع نہ بنایا جائے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں, سماجی فاصلے برقرار رکھے جائیں, ماسک کا انتظام کیا جائے, سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے اور ایک دوسرے کے قریب نہ آیا جائے. جو لوگ معذور ہیں, بیمار ہیں, زیادہ عمر کے ہیں, ان کو نہ لایا جائے. جن کو کوئی زکام ہے, چھینک ہے یا کوئی بیماری ہے وہ نہ آئے. تو اس طریقے سے تمام تر کوشش ہے, کیونکہ اس وقت بنیادی بات جو ہے وہ سب سے مقدم وہ ہے انسانی جان کا تحفظ, اور انسانی جان کا تحفظ جو ہے وہ مقاصد شریعہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر جو اعلامیہ کے نکات ہیں وہ ترتیب دیے. ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے, کیا مسلم امہ کے جو جید علماء کرام ہیں اس حوالے سے ان سے بھی کوئی رابطہ ہے, کچھ اس حوالے سے بات چیت کہ پوری مسلم امہ کا رمضان المبارک کی عبادات کے حوالے سے کوئی ایک فتویٰ, کوئی ایک نقطہ نظر سامنے آ سکے؟ ماشاءاللہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کو سنا اور آپ کی بڑی ایک قدر و منزلت ہے پوری دنیا میں. تو اس حوالے سے کوئی رابطے ہوئے ہیں سعودی عرب یا جامعہ الازہر کے علماء کرام سے؟ بالکل, ہمارے پاس ازہر, سعودی عرب, اردن اور قطر, دبئی, یورپین یونین کے یورپین کونسل آف علماء, یہ تمام فتوے ہمارے ریکارڈ پہ ہیں اور اس وقت پوری دنیا متفق ہے. پاکستان کے معروضی حالات ذرا مختلف ہیں, تو اس وجہ سے علماء نے مشورہ تو یہی دیا ہے کہ ان حالات میں ماہرین صحت کی آراء کے مطابق گھروں پہ عبادت کی جائے. لیکن اگر کچھ لوگوں کا اصرار ہو تو ان کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ وہ سماجی فاصلوں کو اور دیگر احتیاطی تدابیر کو بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, آپ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. اور ناظرین تازہ ترین میں آپ سے شیئر کریں گے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی میڈیا ٹاک. اور ان کی لیڈرشپ اور ان کی ایڈمنسٹریشنز یہ تمام مستقل کسی نہ کسی حوالے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہماری نیشنل کمپین ہے اور جو نیشنل ہماری ایفرٹ ہے اس میں بڑی ہم آہنگی آئی ہے اور اس میں بڑی اثریت بھی آئی ہے. اس حوالے سے آج محترم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا. وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کو ایک یہاں پہ بریفنگ دی گئی کہ اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کیا صورتحال ہے, کیا چیلنجز ہیں, آنے والے دن کیسے ہیں, ہماری حکمت عملی کیا ہے اور ہماری پریپریشن کی کیا صورتحال ہے, ہم رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر ان کے ساتھ سیر حاصل بات چیت ہوئی. آرمی کا بہت بڑا رول ہے اس قومی کاوش کے اندر, اور شروع دن سے ہم ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول آرمی جو تعاون ہے وہ کلید ہے اس وقت پاکستان کے, جو ہم یہاں پہ قومی سطح پہ جس طریقے سے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کو روکنے کے حوالے سے بھی, اور وہ لوگ کہ جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی جو کام ہو رہا ہے, یہ اگر ہم آہنگی نہ ہوتی تو اس میں بہت ساری دقتیں تھیں. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس ساری صورتحال کو سمجھا, اس کے اوپر انہوں نے اپنی بھی رائے دی. خاص طور پہ 2-3 چیزیں بہت اہم موضوعات کے طور پہ وہ سامنے آئیں. ایک تو یہی تھا جی کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی, جو مربوط طریقے سے کام کرنا ہے یہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے وفاقی اور صوبائی سطح پہ بھی اور تمام وزارتوں اور سیکٹرز کے درمیان بھی,
کہ جس طریقے سے اس وقت مربوط انداز میں کام ہو رہا ہے اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. کیا یہ پرفیکٹ ہے؟ نہیں، لیکن اس میں بتدریج اس کے اندر بہت زیادہ بہتری آ رہی. تو اس حوالے سے بہت ساری بات چیت ہوئی. پھر ہم نے ان کو جو ہماری اس وقت حکمت عملی ہے ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹائن کے حوالے سے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ کس طرح اب ہم پاکستان میں ٹیسٹنگ جو ہے اس کو بڑھانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 20,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے اس مہینے کے آخر تک. لیکن وہ ٹیسٹ صرف نہیں، ان ٹیسٹ کے بعد ہم نے کس طریقے سے جو اس میں سے پازیٹیو لوگ آئیں گے ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے تاکہ ان کی وجہ سے یہ بیماری آگے نہ پھیلے. اس حوالے سے ایکوپمنٹس کی بات، وینٹیلیٹرز کی بات، پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی بات، اور اس کے اوپر جو ہماری تیاری ہے اور اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا جامع قسم کا ریویو کیا گیا، اور بہت ساری انہوں نے ہدایات بھی سلسلے میں جاری کی. تو یہ ایک بڑا ایک اچھا آج دن تھا کہ جس میں آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر تفصیلاً ان کے ساتھ بات چیت ہو سکی. دوسری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا جی کہ NCOC نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ایک فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے سارے ہیلتھ منسٹرز کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو میں چیئر کیا کروں گا، اور چاروں صوبوں کے وزرائے صحت اور گلگت بلتستان اور کشمیر، آزاد جموں اینڈ کشمیر سے بھی ان کے جو وزیر صحت ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. تمام وزرائے صحت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک اپنے ساتھ مزید ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہے اس کی نامزدگی بھی کریں، اور اس کی آج پہلی میٹنگ متوقع ہے آج شام کے وقت. یہ جو گروپ ہے جی یہ ایک سٹیئرنگ گروپ ہوگا جہاں تک صحت کے معاملات کا تعلق ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے یہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی یا ہمارا رابطہ نہیں تھا، مستقل تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا فارملائز کیا گیا ہے، اس کو ایک صورت دی گئی. اور اس میں جو اب چونکہ ہم نے اسکیل اپ کرنا ہے ٹیسٹنگ کو، ٹریسنگ کو اور کوارنٹائن کو، تو اس میں کئی معاملات ایسے ہیں کہ صوبائی سطح پہ جو عمل ہے اس کی گنجائش تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، لیکن ایک کنسنسس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک جگہ پہ سب کے اتفاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے کیا ڈیفینیشنز استعمال کرنی ہیں. ہمارے جو کانسیپٹس ہیں، جو تصورات ہیں ٹیسٹنگ کے بارے میں، کوارنٹائن کے بارے میں، مختلف جو تعریفیں ہیں یا ڈیفینیشنز ہیں ان کے حوالے سے، یا دیگر جب ہم اسے امپلیمنٹ کر رہے ہوئیں گے تو اس میں کئی ایسی چیزیں ابھریں گی کہ جن کے اوپر دوبارہ سے ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک فورم کریٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو ایک یوں سمجھیں کہ ایک آفیشیل صورت دے دی گئی ہے، اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے کہ تمام وزرائے صحت پاکستان کے وہ ایک انتہائی فارمل طریقے سے مربوط انداز میں کام کریں گے. اور یہ وہ گروپ ہے جو اس میں ایکسپرٹ شامل ہیں، ان کی ایک علیحدہ سے کمیٹی بنائی گئی ہے، ایکسپرٹ کمیٹی آن کووڈ-19. اور یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ان کے اوپر ایک اتفاق رائے لے کر آئیں گے ملکی سطح کے اوپر، تاکہ ایٹ لیسٹ تمام صوبوں اور وفاق کے درمیان اور ہمارے فیڈرل ایریاز کے درمیان ہم سب ایک پیج پہ ہوں ٹیکنیکل معاملات کے اندر بھی. تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں متعدد میٹنگز متوقع ہیں، اور پہلی میٹنگ میں نے جس طرح کہا کہ انشاءاللہ آج ہوگی اور اس کا ایجنڈا بھی ترتیب دے لیا گیا ہے. اور میں تمام وزرائے صحت کا بڑا مشکور ہوں، تمام وزرائے اعلیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہے، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس سے ہمارے رسپانس کے اندر بڑی مزید اس میں یہ مربوط ہوگا اور مزید اس کے اندر بہتری آئے گی. تیسری بات اعداد و شمار سے پہلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ چند دنوں کے بعد رمضان آنے والا ہے،
اور رمضان کے اندر پاکستان میں ایک اور طرح کی گہما گہمی ہوتی ہے، ایک اور ماحول ہوتا ہے، عبادات کی جاتی ہیں، سحر افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، اور عام دنوں میں کے معمول سے زیادہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ صاحب کچھ نہیں دہرانا چاہتا جس کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے پچھلے چند دنوں میں، کہ کس طرح ہمارے صدر مملکت، ہمارے وزیر اعظم اور پاکستان کے تمام مسالک کے جید علماء اور ان کے جو لیڈرز ہیں، کس طرح انہوں نے اتفاق کیا ہے ایک 20 نکاتی ایس او پی کے اوپر، اور اب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو اس سلسلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا جی کہ آنے والے دنوں میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر ہم سب نے مل کے ایک بڑا زبردست رمضان پیکج ڈیولپ کیا ہے کمیونیکیشن کا، جس کی کچھ تو آپ جھلکیں ابھی دیکھ بھی رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا، اور اس کے اندر تنوع بھی پیدا ہوگا، کہ تاکہ مختلف جو پہلو ہیں رمضان کے حوالے سے اور موجودہ کووڈ-19 کی صورتحال کے حوالے سے، اس کے اوپر مستقل آپ کو معلومات بھی دی جائیں اور آپ کو ہدایات بھی دیں، اور جو 20 نکات جو ہیں جو علماء اور حکومت کے درمیان طے پائے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ میری آپ لوگوں سے سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان میں آنے والے دن اور ہفتے بڑے اہم ہیں، اسی وقت رمضان بھی آ رہا ہے، تو یہ انتہائی اہم قومی ذمہ داری کے طور پہ اور مذہبی ذمہ داری کے طور پہ ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی فرض ہے، میں اس کو فرض سمجھتا ہوں، کہ ہم تمام لوگ اس قومی جو کوشش ہو رہی ہے کووڈ-19 کو، کرونا وائرس کی وبا کو پاکستان میں پھیلنے سے روکنے کے حوالے سے، اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور رمضان کے اندر خاص طور پہ ہر پاکستانی اس کو اپنا فرض سمجھے اور اپنے آپ کا اپنا ذاتی احتساب کرے کہ اس نے رمضان کے دوران اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم یہ ذہنی کیفیت اپنا لیں پاکستان میں تمام لوگ، تو رمضان ہمارا نہ صرف یہ کہ بڑا بخیر و خوبی گزرے گا، بلکہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں بھی کمی آئے گی۔ اس کی تفصیلات آپ جان رہے ہیں مختلف چینلز کے ذریعے آلریڈی، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میری استدعا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں، آنے والے دنوں بہت زیادہ اہم ہیں کہ جس میں ہم تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اگر جان لیں اور ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ ان پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ رمضان کی برکت سے پاکستان میں یہ بیماری جو ہے یہ کم پھیلے گی۔ اب چند ایک میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عالمی سطح پہ تو اب یہ تقریباً 26 لاکھ کے قریب اس کے کنفرمڈ کیسز ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور لیکن 7 لاکھ سے زیادہ لوگ مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ 27% ہیں وہ لوگ عالمی سطح پہ کہ جو مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان میں 533 نئے کرونا وائرس کے پیشنٹس جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور جو ٹوٹل پاکستان میں ہو گیا ہے وہ 9,749 9,749، اور اس کے جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں کیسز سندھ سے 289، اور پنجاب میں 133، کے پی میں 69، اسلام آباد میں 9، جی بی میں گلگت بلتستان میں 2، بلوچستان میں 3، اور آزاد جموں اور کشمیر میں 1۔ مقامی سطح پہ جو اس بیماری کا پھیلاؤ ہے، ایک دوسرے سے جو بیماری لگ رہی ہے پاکستان میں اس وقت، اس کی شرح تقریباً 66% ہو گئی ہے، یعنی کہ 66%
is local transmission. پاکستان میں بھی اب تقریباً 2156 لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے ہیں. یہ تقریباً 22.1% بنتی ہے جی. اور ٹوٹل جو اموات ہیں پاکستان میں اب تک 209 رجسٹر ہو چکی ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے اندر 27 کا اضافہ ہوا اور یہ ہائیسٹ نمبر ہے اب تک. 2 دفعہ پہلے بھی 17 ڈیتھس رپورٹ ہو چکی ہیں ایک دن میں, تو تیسری مرتبہ 17 ڈیتھس ہوئی ہیں. جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ, مطلب کہ اگر 100 لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے تو کتنے فیصد ان میں جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں, اس کی جو شرح ہے وہ 2.1% ہے پاکستان میں. لیکن اگر اس کا ہم تقابل کریں عالمی فیصد سے تو وہ 6.9 ہے. دیگر بھی کچھ اعداد و شمار ہیں, لیکن آپ کو یہ اعداد و شمار ملتے رہتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر بھی. لیکن اس کا جو سب سے مستند سورس ہے وہ ہے حکومت کا اپنا پلیٹ فارم یا ویب سائٹ covid.gov.pk. تو وہاں سے آپ کو تازہ ترین صورتحال کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے. کل میرا خیال ہے کہ معید یوسف صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جو انٹرنیشنل ٹریول ہے, یعنی باہر سے جو فلائٹس پاکستان آ رہی ہیں, اس کی بھی تمام تفصیل اب آپ کو covid.gov.pk سے ملا کرے گی. آخر میں اپنا اور اپنی فیملیز کا اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں اور وہ احتیاطیں اپنائیں جن کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں. گھروں میں رہیں, گھروں سے باہر بلا ضرورت نہ جائیں تو ہجوم والی جگہ پہ نہ جائیں. اپنی صفائی کا خیال رکھیں, اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں, اور تمام وہ حفظان صحت کے جو اصول جو بڑے عام فہم ہیں لیکن وہ ہماری عام پریکٹس نہیں بن پاتے, اب ضرورت ہے کہ ان کے اوپر ہم مکمل طور پہ عمل کریں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اللہ کی سے دعا ہے کہ بہتری کی صورت جو ہے وہ پاکستان میں قائم رہے. بہت بہت شکریہ جی. وزیراعظم کے معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کورونا وائرس کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے. عوام سے ان کی اپیل تھی کہ آنے والے دن بہت اہم ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اموات بھی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں. دنیا بھر کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف نے دورہ کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا. اس حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی ہے قرنطینہ کے حوالے سے یا محدود وسائل میں جو ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اس کی تعریف آرمی چیف نے کی. تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی. بڑھتے ہیں بریک کی جانب جس کے بعد ٹرانسمیشن جاری رہے گی. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اور آگاہ کرنا چاہیں گے آپ کو کہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل کی مسجد سے براہ راست وہ تراویح کی جو ایک بابرکت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی کو آپ دیکھ سکیں گے, ان کا حصہ بن سکیں گے. اور یہ 9:30 بجے نشر کی جائیں گی یہ تراویح پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے. اور اس حوالے سے آگاہ کیا ہمیں قبلہ ایاز صاحب نے جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یقیناً اس میں تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے بعد میں جب سوال آپ نے پوچھا تھا کہ کیا یہ اگر تراویح گھروں میں ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے چلائی جائے تو کیا اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس پہ پہلے بھی علماء نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ گھر میں کوئی مرد جو ہے وہ قرآن پڑھ کر بھی وہ تراویح کی جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یعنی بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے. اگر کوئی حافظ نہیں بھی ہے تو تصور و قرآن پڑھ سکتا ہے. ہم مذہبی حوالے سے بات کر رہے تھے تو یقیناً اس پہ جو فلیکسیبلٹی ہے وہ ان عناصر میں یا ان آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹیک ہولڈر کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسٹریٹجی کو ریوائز کرنا چاہیے. ایک اور بات جو ہم بات کر رہے تھے آف ایئر
میں اور تصور کہ اس وقت جو مساجد کا جو انتظام و انصرام ہے، ایک کمیونٹی سسٹم ہے، اس کے ذریعے چلتا ہے. جیسے پہلے جو جمعے کی اجتماعات ہوا کرتے تھے تو اس میں جو لوگ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن دیتے تھے، تو جو مساجد کا جو اوقاف کا معاملہ نہیں ہے، جو گلی محلوں کے اندر مساجد ہیں، اوپن ہیں، تو وہاں پہ اس کا جو سلسلہ وہ چلا کرتا تھا. تو میرے ایک دو علماء سے بات اس حوالے سے ہوئی ہے تو انہیں فائنینشلی کافی حد تک پرابلمز اس حوالے سے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک مسجد کا ایک چھوٹا سا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر کچھ تنخواہیں بھی نکالنی ہوتی ہیں، جس کے اندر کچھ بلز بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، کچھ باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ وہ لوگ کافی کنسرنڈ تھے. تو میں خیال ہے اس پہ بھی جو حکام ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت اہم بات آپ نے کی. ایک تو یہ بجلی کے بلوں میں اگر خاص طور پہ چھوٹ دی جائے، عام طور پہ بھی دی گئی ہے، اس میں کچھ تاخیر سے بھی وقت کی چھوٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مساجد سے تو ہمارا ایک تعلق ہے اور وہ ہمیشہ انشاءاللہ العزیز قائم و دائم رہے گا. ہم مسجد نہ جاتے ہوئے بھی مسجد کی ہم کیا امداد کر سکتے ہیں. یہ خدمت، یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ جو علماء اکرام وابستہ ہیں مساجد سے اور جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، جو آئمہ ہیں وہاں پہ، مؤذن ہیں وہاں پہ موجود ہیں، خدمتگار ہیں وہاں پہ، مسجد کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو رمضان المبارک میں آپ خاص طور پہ مالی مدد تو کر سکتے ہیں. آپ مسجد اگر نہیں بھی جا رہے تو اس کا ایک طریقہ کار یقیناً علماء کرام بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی اس حوالے سے تجاویز کسی حد تک سامنے آئی ہیں، اس پہ ہم مزید بھی بات کرنا چاہیں گے. اور آپ نے حکام بالا کی بات کی کہ وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں علماء کرام کو، وہ کہ جو مساجد سے مدارس سے وابستہ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے اخراجات ہیں، اور اس اخراجات کا زیادہ تر انحصار عوام کی آمد و رفت پہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو وہ جب نہیں آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا اہم ایک نکتہ آپ نے ریز کیا، اس پہ ہم بات کریں گے ضرور. اس پہ یقیناً بات بھی ہونی چاہیے اور اس کا کوئی طریقہ کار وہ بھی وضع ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. اب کیونکہ رمضان کا معاملہ ہے، رمضان کے مختلف پہلو ہیں، اس کو پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کے ذریعے آپ تک پہنچاتا رہے گا. جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سٹارٹنگ فرام اسلامی نظریاتی کونسل ٹو ادر پیپل، ان تک بھی ہم رسائی کریں گے، اور ان سے بھی جو بات آپ کے ذہن میں ہوگی، جو بات آپ کی زبان پہ ہوگی، وہ سوال ہم ان سے پوچھیں گے تاکہ ہم کلیئرٹی دے سکیں آپ کو. اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشریات کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیوز بریک کا وقت ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.